हमारे आज के शो में एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जिनकी आवाज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में सुनी जाती रही है, और न सिर्फ पत्रकार हैं बल्कि बहुत ही क्रिएटिविटी इनके बारे में। सईद नकवी साहब के बारे में कुछ कहना जो है वो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। लेकिन आज जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर बात करने के लिए हम यहाँ उनको बुला करके लाए हैं इस शो में, वो ये है कि इनकी एक हालिया एक किताब आई है जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, कहाँ गए मुसलमान। एक ऐसे दौर में जब एक पूरी चर्चा, एक पूरा विमर्श मुसलमानों को लेकर के हो रहा है, लोगों के मन में एक ऐसी भावना आने लगी है कि मुसलमान तो आतंकवादी हैं, ऐसा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया जाता है। वैसे मौके पर ये एक किताब कितनी अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ में सईद नकवी साहब का जो पत्रकार के तौर पर सफर रहा है उस पर भी हम उनसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि ये जो तजुर्बा है इतना लंबा, उस तजुर्बे से न सिर्फ आने वाली पीढ़ी बल्कि हिंदुस्तानियत को भी फायदा होगा। एक जो समावेशी संस्कृति की हम बात करते हैं, एक गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उस पर भी हम बात करते हुए चलेंगे कि आखिर कहां पे कुछ मिस हो रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जिसको हम लोग किताबों की दुनिया में कहते हैं, और दमनजीत ठाकुर शो के तहत आज हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ये जो किताब है आपकी अंग्रेजी की किताब, जिसका अनुवाद मैंने अभी दर्शकों को दिखाया, ये किताब द मुस्लिम वेनिसेस नाम से अंग्रेजी में पहले आई थी, और अब ये ट्रांसलेट होकर के कहाँ गए मुसलमान पेंगुइन ने छापी है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि इस किताब की जरूरत आज के दौर में क्यों पड़ी। और अच्छा सवाल आपका हो जाता अगर आप पूछते कि आज के दौर में इस किताब को आपने ड्रामाई रूप में क्यों लिखा। मेरा दूसरा सवाल था बाय द वे। तो जरूरत यह थी कि लोग दरअसल रूट कॉज जो है, आप हमसे नफरत नहीं करते, लेकिन नफरत एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, जिसमें जैसे कि और लोगों को उसमें घेर के एक नए किस्म की वोट बैंक गोया बनाया जाता है। ये बल्कि यूं कहिए कि दो पैरेलल एलिमेंट्स हैं, उनको हम, उनमें से एक को हम लोग कुछ जानबूझ के, कुछ आदतन मिस कर देते हैं। क्या है पैरेलल? कम्युनलिज्म is a political project, number one. Caste is an ancient social habit. इन दोनों का जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक एक्सप्लोजन पैदा होता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई बाबा आदम के ज़माने, जब से 1200 साल से जब से मुसलमान हिंदुस्तान में आए, तब से अब तक कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। मसलन बाबर है, दारा शिको है, और हजार नाम हैं। अगर आप वक्त देंगे तो उनके ऊपर मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये समय वो है कि उसमें ये नाम याद किए जाएं। लेकिन ये नफरत कहां से पैदा हो गई? और नफरत अगर हुई बीच बीच में गौ हत्या के ऊपर, यानी आजादी से पहले गौ पे, या मस्जिद में सुअर किसी ने फेंक दिया, या कोई इस किस्म के झगड़ों पे एक झटपट रायट हो जाया करता था, और उसमें गाय बहुत खास बात थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने धर्मपाल नाम के एक गांधीवादी स्कॉलर थे,
انہوں نے ان کے سپرد ایک کام دیا. وہ کام یہ تھا کہ بھائی یہ گائے والا معاملہ جو ہے اس کو ذرا اس پہ غور کر کے ایک ڈیفینیٹو کتاب تیار کی جائے. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور لوگ اس کتاب کو بھول گئے. دھرمپال بہت ہی سیدھے سادے گاندھین تھے. وہ جناب ولایت چلے گئے, وہاں پہ نیشنل میوزیم میں اور آرکائیوز میں بیٹھ کے انہوں نے ریسرچ کی, اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ ٹوم, یہ کتاب انہوں نے نکالی. اس کا تتو یہ ہے کہ بلکہ اس کا کور بڑا دلچسپ ہے. کوئین وکٹوریا اپنے وائس رائے لارڈ ارنسڈاؤن کو ایک خط لکھ رہی ہیں. بہت ہی امپلسو کوئین تھی, انہیں کا اپنا پرسنل خط ہے اس کا نام, کہ بھائی تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ جو گو ہتیا کے معاملے میں جو ایجیٹیشن تھا اس کو تم نے روک دیا. یہ دیکھو میں, یہ ہے کتاب یہ. ارے واہ. اچھا, اب اس کا جو آپ یہ دیکھیے, یہ لکھا کیا ہے, The British reason of cow slaughter in India. یہ کہہ رہی ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے کہ کاؤ سلاٹر کے اوپر تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم نے روک دیا, کیونکہ ہم اور تم دونوں جانتے ہیں کہ کاؤز تو جن کے اوپر یہ ہتیا کا چارج ہے ان سے زیادہ ہم لوگ کاٹتے ہیں, انگریز. یہ کیا ہے قصہ؟ قصہ یہ ہے کہ 1857 میں جبکہ تقریباً یہ پٹ گئے تھے, اگر کچھ دلوں نے ری گروپ کر کے ان کی مدد نہ کی ہوتی انگریزوں کی, تو جبکہ ہندو مسلمان ایک ساتھ ہو کے لڑ رہے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تو اس کو ہندو اور مسلمان کو ایک ساتھ رکھنا نہیں, یہ ہمارے لیے خطرناک ہے, ہمارے رول کے لیے خطرناک ہے. اور دور رکھنے کے لیے بہت اچھی ٹرک تھی یہ گو ہتیا. اچھا, کیونکہ فوجی زیادہ آ گئے تھے, زیادہ بلائے گئے تھے ولایت سے, اور فوج کے نمبر کہیں زیادہ تھے 1857 کے بعد, لہذا بیف کی ضرورت برٹش سولجرز کو زیادہ ہوتی تھی. اب یہ میں اس کتاب کو کوٹ کر رہا ہوں, اور یہ جو کتاب ہے پروفیسر دھرمپال, دیکھ لیجئے, یہ دھرمپال اور منی کم انہوں نے ان کی مدد کی تھی. تو صاحب قصہ پہلے تو گو ہتیا کا بڑا دلچسپ ہے, یہ جو میں نے آپ کے سامنے صاف کر دیا کہ اچھا کاٹتا مسلمان تھا کیونکہ وہ قصائی تھا, وہ بکرے کاٹتا تھا, مرغے کاٹتا تھا, لہذا جب اس کی ضرورت پڑی تو انگریز نے کہا بیٹا تو ہے کاٹ لے ہمارے. اب جب جھگڑا کرانا تھا کہتے دیکھو یہ کاٹ رہا. تو ایک تو یہ جھگڑا تب سے شروع ہوا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ابھی حال میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ کمیونلزم, کاسٹ, اینشنٹ سوشل ہیبٹ, سمجھے. اب یہ ایک دم سے ان دونوں کا سنگم کیسے ہوا؟ یہ سنگم کہاں ہوا؟ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, یہ سنگم ہوا 1989 میں. 1989 میں کچھ دنوں کے لیے وشوناتھ پرتاپ سنگھ جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے منڈل کمیشن کی وہ رپورٹ جو کہ 27% نوکریاں, سرکاری نوکریاں او بی سیز, ادر بیکورڈ کاسٹ کو دے رہی تھی, اس کو انہوں نے لاگو کرنے کا فوراً ایک اناؤنسمنٹ کر دیا. آپ تو چھوٹے ہیں, آپ کو نہ یاد ہوگا, میں نے تو دیکھا ہے, راجیو گوسوامی نام کا ایک لڑکا تھا,
دیش بندو کالج کا تھا، وہ یہی ایمز دلی کے جو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے اس کے چوراہے پہ اس نے سیلف ایمولیٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ گویا اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ کا جھگڑا بن گیا. اتفاق سے مسلمانوں نے ایک بہت بڑی بے وقوفی کی. وہ بے وقوفی یہ کی کہ اس وقت کانگریس پارٹی جو تھی وہ بھی اس نے بھی سافٹ سیفرن اوڑھنا شروع کر دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جے پی موومنٹ 1973 74 75 میں جے پی موومنٹ سے ان کو چوٹ لگی، ان کو بلوزز لگے ان کے بدن میں. اس کے بعد فوراً 75 میں جنتا پارٹی نے پہلی دفعہ کانگریس کو سنگھاسن سے اتار دیا. جب اس کے بعد پلٹ کے آئی اندرا گاندھی 1980 میں تو وہ کچھ سوچ چکی. ان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ بھائی دیکھو یہ مسلمان ووٹ بینک کی بات چل نکلی ہے، اس سے ہندو ناراض ہو رہا ہے، یہ اپیلمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اب تمہیں ہندوستان میں زیادہ تو بھائی ہندو کے ہیں، تو تھوڑا سا ایک نظر ادھر بھی رکھنا پڑے گی. ایک وجہ اور بھی اس کی، وہ وجہ کیا تھی؟ پنجاب میں پنجابی صوبہ موومنٹ بہت بڑا کھڑا ہو گیا تھا. سمجھے نا؟ بہت ہی بڑا موومنٹ کھڑا ہو گیا تھا. وائلنس بے پناہ ہو گئی. اس موڈ میں اندرا گاندھی نے 1983 کا الیکشن جموں میں جب لڑا تو وہ اینٹی مائنورٹی فلینک پہ لڑا. یعنی ان کی نظر میں سکھ تھے، لیکن اب مائنورٹی کمیونیکیشن ہوتے ہوتے تو تمام مائنورٹیز آ جاتی ہیں. پھر ایک اور بات ہوئی 1984 میں، راجیو کا جب ان کا اساسینیشن ہو گیا اور ان کے سکھ باڈی گارڈز نے انہیں مار دیا، اس کے بعد راجیو گاندھی پرائم منسٹر جیت کے آئے. 3/4 میجورٹی کبھی جواہر لال نہرو کو بھی نہیں ملی تھی، وہ ان کو ملی. پارٹی تب تک سیانی ہو گئی تھی. کیا مطلب ہوا؟ بھائی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اندرا گاندھی کی ہتیا کی وجہ سے ایک سمپتھی ووٹ راجیو کو ملا. نا 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 نا، بڑے بڑی چنتن بیٹھک ہوئی. ہمارے گھر آ کے انہوں نے چنتن بیٹھک بتائی، نام بھی بتا دوں گا کبھی. نقوی صاحب آپ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے صاحب یہ بہت بڑا ہندو کنسالیڈیشن ہوا ہے راجیو گاندھی کے حق میں کانگریس کا. تو ہندو کنسالیڈیشن جو کہ آج کل بی جے پی سے ملوث کیا جا رہا ہے، یہ جناب تب سے کانگریس کی پالیسی کے اندر آ چکا تھا. اب میاں کہاں جائے؟ یہ بیچارہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا پارٹیشن کے بعد بیٹھ گیا تھا کانگریس کی گودی میں اور اطمینان سے دیکھتا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ پیمپر ہو رہا ہے. پیمپر کتنا ہوا؟ وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے 2005 میں بیان کر دیا کہ صاحب ہر ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ وہ سب سے نیچے آ چکا ہے. یعنی لوور کاسٹ کے نیچے ڈیولپمنٹ انڈیکس. تو یہ اس کی حالت ہے. اب یہ کہاں جائے؟ سوال یہ تھا. کانگریس کی یہ دشا ہے، بی جے پی سے ڈر تھا، کہاں جائے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ کاسٹ پارٹیز نکلی ہیں. اس وقت میری نظر یو پی اور بہار میں زیادہ ہے، اور خاص کر یو پی میں. بہار کا سوشیالوجی یو پی کی سوشیالوجی سے مختلف ہے.
اس میں ہم جا کے کنفیوژن میں نہ ڈالیں گے آپ کو اور آپ کے ویورز کو. یو پی میں رہیے, یو پی میں یہ ہوا کہ صاحب اب یہ کاسٹ فورسز کھڑی ہوئی ہیں اور یہ ریسٹ کر رہی ہیں پاور کن سے, ان سے اس اسٹیٹ میں جہاں پنڈت گووند بلبھ پنت, جہاں کملا پتی ترپاٹھی, جہاں ہیموتی نندن بہگنا, جہاں نارائن دت تیواری, جہاں یہ لوگ جن کے ہاتھ میں پاور تھی, ان سے یہ پاور, یہ کاسٹ فارمیشن ریسٹ کر رہی ہے. میاں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کدھر جائے, ادھر جائے کہ ادھر جائے. اس نے کہا لے, آنکھ بند کر کے وہ چلا گیا ملائم سنگھ کے ساتھ اور کچھ ماوتی کے ساتھ. چونکا نیند سے, دیکھا کہ بھیا یہ تو کام صرف یادو کا ادھر ہو رہا ہے اور دلت کا ادھر ہو رہا ہے, ہم تو انگلا چوستے رہ گئے بھائی, اب وہ کہاں جائے. لیکن اس وقت جو کی مسلمان کیا کرتا, مرتا کیا نہ کرتا, اس نے جو کیا سو کیا. لیکن یہ رولنگ کلاس کو یہ رجسٹر کیا کہ ہندوستان کی سیاست میں انڈیپینڈنس کے بعد مسلمان نے پہلی دفعہ انٹرا ہندو جھگڑے میں دخل دے کر اس کاسٹ پیرامڈ کو پلٹ دینے کی کوشش کی. ارے باپ رے باپ, اب اس کا تو کوئی سمادھان نہیں تھا, اس کی بخشش آسانی نہیں تھی بھائی. اچھا میاں بھائی, ابھی تک تو تم کنورژن کا تمہارے اوپر شکایت تھی, پھر حکومت مسلمانوں کے رول میں تم نے یہ کر لیا. یہ کبھی نہیں تھا کہ تم پالیٹکس میں حصہ لے کے, اب یہ واتاورن تھا, یعنی کاسٹ اور کمیونلزم. جب یہ فورسز کھڑی ہونے لگی تو ظاہر ہے اگر میں بمن منڈلی میں ہوتا تو میں بھی یہی سوچتا کہ بھائی اس سے بچنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے, ہندو کنسالیڈیشن, مسلمان کو ٹارگٹ کرو اور تاکہ یہ نیچے والے جو ہیں جو ملائم کے چکر میں پھر رہے ہیں, یہ واپس ہمارے ہندو چھتر چھایا میں یہ ہمارے فٹ سولجر بن کے کھڑے. اگر آپ تصویریں دیکھیں گجرات رائٹ کی تو اس میں جو تلوار لے کے لڑکا بانڈانا باندھے ہوئے گھوم رہا ہے وہ ایک موچی ہے جو کہ 2002 کے رائٹ میں. تو یہ ایک بات ہے اس زمانے میں. جی, میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا جو کہ شاید آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا کھٹک گیا, اور جس کے خلاف آپ کی یہ کتاب ہے وہ آ رہی ہے. اس میں جو شروع میں کتاب کی اگرم پرشنسا والا چیپٹر ہے کا جو پیجز ہیں, اس میں اسرائیل کے ایک بدھی جیوی ہیں کلنٹن بیلی, جو اتہاسکار بھی ہیں اور بیڈوین سنسکرتی کے وشیشجঞ بھی ہیں. انہوں نے آپ کے بارے میں لکھتے ہوئے ایک لائن لکھی ہے کہ نقوی ویسے تو مسلمان ہیں لیکن ان کی سچی آستھا اس بھارت میں ہے. اب اس میں جو ایک شبد ہے کہ ویسے تو مسلمان ہیں, تو ویسے تو مسلمان ہیں کیوں, یہ کیا وہی وچار دھارا؟ کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیے آج کل مسئلہ کیا ہے, یہ دوسرے ایشو پہ آ جائیں گے لیکن ہم بتا دیں میں محض مسلمان نہیں اور آپ محض ہندو نہیں. اگر آپ ہیں تو اس مورختہ سے نکلیے. میں اس مورختہ سے نکل چکا ہوں. مسلمان گھر میں پیدا ہوا, کچھ وہاں سے سیکھا, کچھ اس کو کریکٹ کیا. جس واتاورن میں میرے اسکول کالج کا اثر پڑا, دیش کا اثر پڑا, میرے دوستوں کا اثر پڑا, میرے لٹریچر کا اثر پڑا, میرے نیتاؤں کا اثر پڑا, یہ سب وہ سب میں ہوں. اور اس کے بعد پھر یہاں ارے باپ رے باپ,
یہ لو تم تو اسی جگہ لیے جا رہے ہو ہمیں. ایسا تھا بانسری کے بجیا کا بال پن, کیا کیا لکھوں میں کرشن کنہیا کا بال پن. اگر میں محض مسلمان ہوتا تو نذیر اکبر آبادی کے اس گیت کے ساتھ میں جھوم نہ جاتا. مولانا حضرت موہانی مولانا تھے, نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے, لیکن کبھی بنگلے میں نہیں ٹھہرے. مسجد عبدالنبی جو یہ پیٹریٹ اور ٹائمز آف انڈیا کے پیچھے جو مسجد ہے وہیں چٹائی پہ سوتے تھے. لیکن حج 8 دفعہ کیا, حج انکمپلیٹ اگر وہ برسانہ جا کے رادھا کے درشن نہ کر لیں جی. اور جب کرشن, ارے اس کے گیت ہیں, مجھے کرشن نگری, ارے کہتا ہے کہ یہ گوکل کا چھوڑا یہ اربیل گلال پھینک کے مجھ کو پریشان کرتا ہے. ایک دن میں اس کو ایسا اپنی چھاتی سے لگا کے بھینچوں گا کہ اس کی ساری شرارت نکل جائے گی. اب اس بھینچو میں ایک عجیب و غریب پیشن ہے, اور ایسی ایک نہیں کئی. وہ تو کہتے تھے کہ میں ان کی اس کی وجہ تھی. وہ شاہ عبد الرزاق بارہ بنکی میں ایک ان کی درگاہ ہے, شاہ ان کے وہ ماننے والے تھے. شاہ عبد الرزاق کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھگوان کرشن سے بات کرتے تھے جی. تو یہ جو ایک پورا کلچر ہے, میں سنا کے بور ہو گیا ہوں. لوگ بور ہو گئے, میں تو نہیں ہوا کہ بھائی لوگ بھی بور نہیں ہوئے. سب سے زیادہ اچھا پسندیدہ سوہر آپ جانتے ہیں, سوہر جب عورت جب کنفائنمنٹ میں ہوتی ہے, جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت سوہر گایا جاتا ہے. ہمارے یہاں کا سوہر کیا تھا بھائی, اللہ میاں ہمرے بھیا کا دیو نند لال, او مائی اللہ give my brother a son like Lord Krishna. ایسے ایک نہیں ہے. حضرت بی بی رسول کی بیٹی وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور حضرت علی صاحب جنگ پہ گئے ہیں, اور شام ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, آئے نہیں واپس. تو سگرا سے, اب سگرا توتا, سگرا سنسکرت اودھی لٹریچر میں میسنجر ہے. توتا سگرا SUGURA. تو سگرا سے کہتی ہے سگرا تو جا علی صاحب کو ڈھونڈ, وہ کہیں نہ ملیں تو ورنداون ضرور جائیو. اب آپ اس کو کیا کہیں, میں کیسا مسلمان ہوں صاحب. اچھا میں ایک سوال اور, یہی ایک راستہ ہے میرے حساب سے جس میں کہ ہندوستان, اور یہ تو میں نے یہاں کی باتیں کی. آپ قاضی نذیر الاسلام بھائی, ٹیگور نے 2 نیشنل اینتھم لکھی, ہماری اور بنگلہ دیش کی. لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا کی بھی, اس کو مجھے معلوم نہیں. 2 نیشنل, بہت سیکولر آدمی تھے, بھگوان کا کہیں تذکرہ نہیں تھا ان کے یہاں. انگریز نما بھی تھے کسی حد تک. جو شاعر جس کے یہاں تانڈو شکتی کالی سے کوئی اس کی رچی, کوئی کویتا خالی نہیں ہے, وہ تھا قاضی نذیر الاسلام. آپ نے اس کو بنا دیا بنگلہ دیش کا نیشنل کورٹ. تو یہ جو آربیٹری طریقے سے, آپ کیرلا چلے جائیے, یعنی کتھا کلی کلا منڈلم حیدر علی, یہ سب سے بڑا آرٹسٹ. چنا مولانا صاحب اس میں تامل ناڈو میں, ناڈیشورم جو کہ ساؤتھ کا گویا شہنائی سے بڑا انسٹرومنٹ ہے وہ.
تو سوال یہ ہے کہ ارے کیا کہاں تک سناؤ گے، ہم تمہیں شام ہو جائے گی، پروگرام تمہارا کاٹ دیا جائے گا. اچھا میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں سر، جب ہم لوگ چھوٹے تھے تب دوردرشن پر 90 کے دشک کی شروعات کی بات ہے، آپ کا ایک کاریکرم آتا تھا سعید نقوی کا میرا بھارت، 35 ایپیسوڈ تھے شاید اس کے. جی 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 جی. اس زمانے میں سے جو آپ ایک چیز پیش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دیش میں ایکتا ہونی چاہیے، کلچرل ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ ہے، وہاں سے لے کر کہاں کتنے دور راستہ طے کیا ہے؟ استھتیاں سدھری ہیں، زیادہ خراب ہوئی ہیں؟ ایک بار پھر سے آپ ایک کو ایسا زمانے میں سدھر ضرورت ہے. گئی، ایک زمانے میں سدھر گئی تھی. بڑے مزے کی بات میں یہ بتاؤں کہ یہ سب چیزیں جو میں نے لکھی، ایک میری کتاب تھی ریفلیکشن آف این انڈین مسلم، 1993 میں آئی تھی. اس میں یہ سب فیکٹ تھوڑے بہت یہ تھے. اس کتاب کو ریلیز کیا نکھل چکرورتی نے، جو کہ ڈوائن آف جرنلسٹ تھے اور کمیونسٹ. چیف گیسٹ منچ کے اوپر ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی تھے، جو کہ RSS کے. یعنی یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو ہر ایک لگا رہا تھا ارے بھائی نام لو اپنے سدرشن جی. یہی جیسے آپ سن رہے ہیں وہ بھائی نوٹ لینے لگے سر سنچالک RSS کے. تو یہ نہیں ان کے بعد کچھ کہنے گیا تھا، یہ بات چلی تھی. اب یہ کہ کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہے، کچھ لوگوں نے اس کو بھائی یہ تو ایسی چیز تھی کہ اس میں آپ چلاتے رہیے، آپ مجھے ایک ڈھیلا میں دیجیے، میں پیسہ بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. اس میں وہ میرا ایک شوق تھا، میری آستھا تھی. وہی تب تھی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اچھا ایک چیز اور سر، جیسے ہم نے تو مسلمان اور ہندو اور پالیٹکس اور جات سب بات کی جو کہ بہت ضروری ہے، اور ہم شاید کتاب جو ہے نا، یہ کتاب ہے کہاں گئے مسلمان. اس میں نے اس کو جو پڑھا اس میں مجھے یہ محسوس ہوا ایک دن آپ اچانک اٹھتے ہیں، میں درشکوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان آپ کے آس پاس رہتے ہیں، اگل بگل رہنے والے ہیں، دوست ہیں، اور ان کی جو نشانیاں ہیں، ان کی جو دین ہے، ان کی جو چیزیں ہیں، وہ سب غائب ہو جاتی ہیں. پھر آپ کیسے ہندوستان میں رہتے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا سر ذرا بتا دیں تو درشکوں کو مزہ آئے. ہاں وہ یہی ہے جو میں نے بات آپ کو کہی، اس کو ایک انکیپسول کرنے کا طریقہ میں نے یہ سوچا کہ بھائی ایک میں بات کہہ رہا ہوں، آپ تک کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا، لہذا میں نے کیا کیا کہ کمیونل ایلیمنٹ جو ہے وہ مسلمان ہے. چلیے میں نے مانا یہ بہت غلط لوگ ہیں، یہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ ٹیررزم کرتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، چلو ان کو ہٹا دو. اب یہ ہٹ گئے. اب اس کے بعد ہندوستان میں کیا ہوگا، اس کے بعد ہندوستان میں کیا ہوگا، یہ اس کا ایک تصور ہے. اور اس کا اگر آپ آخر میں جا کے دیکھیں جو جہاں پہ ایک کوڈ ہے اور جس میں ایک جوری ہے، اور جیوری میں یہی ہمارے سوامی وویکانند بھی ہیں، جتنے بڑے بڑے ہمارے چنتک ہیں وہ ہیں، کبیر بھی ہیں، اور عبد الرحیم خان خانہ. اب سنیے، عبد الرحیم خان خانہ کی کورسپونڈنس تھی تلسی داس سے. اب بتائیے یہ اکبر کا اور لیکن شوق تھا، اس کو اچھا لگا. اور جیسے اس کے آقا کو، اکبر کو، ہندوازم کے اتنے ایلیمنٹ اچھے لگے کہ اس نے اس کو چھوڑ کے دین الہی بنانے کی کوشش کی. اس کے اوپر ملا اس کے کرے کے اوپر آ گئے سر ہندی ایسے. تو عبد الرحیم خان خانہ واحد کوی ہے جس نے رام چندر جی کی شان میں سنسکرت میں کویتا لکھی. کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں. تو بھیا یہی سب
ہم خون جگر لے کر بازار میں آئے ہیں، کیا دام لگائیں گے لفظوں کی دکان والے. یہ ہم لے کے آئے ہیں. اب اس کو اس میں یہی سب ہے. ناٹک شروع میں تو بڑا آپ کو ایسا لگے گا کہ میں جھنجھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کا جو سمادھان ہے وہ ہے جو کہ میں ہوں. ایک سوال یہ بنتا ہے. ایک بات میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں. ایک نئی سچویشن اس وقت ہے، اور وہ نئی سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری جی جب پہلی ان کی اسپیچ تھی 2014 میں پارلیمنٹ میں، پہلی اسپیچ، یہ پہلا واقعہ ہے جبکہ کسی پردھان منتری، کسی لیڈر، کسی نیتا نے یہ کھل کے کہا کہ ہمیں 1200 سال کی غلامی سے نکلنا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے، یعنی اس میں تو میں بھی آ گیا بھائی. تو یعنی ہم کدھر ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم اگر 1200 سال کی غلامی میں ہم کہاں ہیں؟ اس وقت یہ تھا کہ اگر ابھی تک تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اور آپ مل کے انگریزوں سے لڑے، انگریز چلے گئے. اب اس میں بیچ میں جھگڑے، کچھ انگریز کرا گیا، کچھ کانگریس والے کرا گئے، کچھ جناح صاحب کرا گئے، وہ پارٹیشن ہو گیا. لیکن اس کے بعد چلیے کم سے کم وہ ہمارے کیفی اعظمی کی نظم تھی، اس کے بعد بھی نئے ہندوستان میں ہم نئی جنت بسائیں گے، تڑپ دے کر خس و خاصات کو بجلی بنائیں گے. وہ ایک گل کی حکومت تھی کہ گلشن لٹ گیا سارا انگریزوں کے بارے میں. یہ ہم اب کی تنکے تنکے کو چمن بندی سکھائیں گے، ہم اب کی ذرے ذرے کی جبیں پر تاج رکھ دیں گے. یہ خواب تھے بھائی. اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی 1200 سال کی غلامی. تو یہ سب ذرا ان سب چیزوں کا ابھی سمادھان ہونا ہے. یہ آخری ورڈ نہیں ہے، لیکن یہ وہ ورڈ ہے چوکا دینے والا ہے. چوکا دینے والا ورڈ ہے. تو میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اس سمے ختم ہی ہونے والا ہے اپنا. حالانکہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم لوگ پورا دن ایک پروگرام کر سکتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے. میں بہت ونمرتا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سعید نقوی جیسے ودوان جو ہیں، جیسے وچارک جو ہیں، ان کو ہم لوگوں کو لگاتار سنتے رہنا چاہیے اور اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ناٹک کے طور پہ یہ کتاب کیوں آئی؟ ہم اس کو فکشن کے طور پر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کو آپ نے نان فکشن میں کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ اس کی جو پولیمکس ہے، آرگومنٹس جو ہیں، وہ ریزالو کرنا ناٹک کی شیلی میں آسان ہے. میں نے ایک بات کہی، ایک میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہندوستانی سویلائزیشن کے بارے میں، فرض کیجیے، تو دوسری طرف سے جواب بھی آ گیا. تو یعنی یہ بالکل ایک طرفہ نہیں رہی، یہ ایک ڈنگ ڈونگ چلتا رہتا ہے. وہ آخر وقت تک ہے اس میں، تاکہ ایک بیلنس بھی ہے اور پروووکیٹو آئیڈیاز بھی ہیں. اور پروووکیٹو آئیڈیاز دونوں طرف سے آ رہے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں پورا تو بہت محنت سے لکھا ہے، یہاں بڑے شوق سے لکھا ہے. اب اس کو اب آپ پڑھیے اور اپنے دوستوں کو پڑھوائیے. تو میں جتنے بھی ہمارے دوست ہم کو دیکھ پا رہے ہیں ابھی، وہ ان سے میری یہی گزارش ہوگی کہ ماتر 299 روپے کی کتاب ہے. پینگوئن پرکاشک، پینگوئن ہندی نے، پینگوئن انڈیا نے چھاپی ہے، ہینڈ پاکٹ بکس. تو ایک اچھی کتاب ہے، پتلی ہے، زیادہ موٹی نہیں ہے، لیکن اس کی جو بات ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ایک جب ہم دنیا میں ایک بڑی شکتی، مہاشکتی بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جب ہم یہ کھوج رہے ہیں کہ ہماری ارتھ ویوستھا 5ویں سب سے بڑی ارتھ ویوستھا ہے، تو ہم اس ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ مسلموں کو درکنار کر کے نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اس اور دے یہ ایسے شبد ہیں جو ہماری اس بات چیت میں کبھی نہیں آنا چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟
मैं ये कह रहा था, बिल्कुल आपकी बात की तस्दीक करते हुए मैं जरा आगे बात बढ़ा रहा हूँ। ये जो इस वक्त जो हिंदुस्तान की स्थिति है वो ये है कि यूक्रेन जंग की वजह से, वो शेक्सपियर की एक लाइन है, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन ऑल थिंग्स इविल, वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। तो इस जंग से भी कुछ निकल सकता है। वो क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स हम लोग एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे हैं। यानी अब हम उस जगह पे हैं कि हम इधर भी बार्गेन कर सकते हैं, उधर भी बार्गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी का नेविगेशन हमारे जयशंकर कर रहे हैं मेरे ख्याल में। और हम उस जगह पे हैं जहां से कि हम उड़ान लेके वो शक्ति बन सकें जो कि हम बनना चाहते हैं। दुनिया हमें देख रही है इस वक्त, ये वक्त है। और इसी वक्त अगर हम ह्यूमन राइट्स के आंकड़ों में इंडेक्स पे हम 160 आए, और ये जो आप इकोनॉमिक आंकड़े दे रहे हैं उनको लोग डिस्प्यूट करें, तो ये अच्छा ना होगा कि हमारे ह्यूमन राइट्स वाले जब लोग, अगर हमें यानी हमें अपने इंटरनल सिचुएशन को ऐसी साजगार बनाना है, उतना ही खूबसूरत बनाना है जितना कि ये था और हो सकता था और होगा। और वो तभी होगा जब आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे। अच्छा लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है, और आप इस अच्छी किताब को जरूर पढ़ें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वक्त ऐसा है, जैसा नकवी साहब कह रहे थे, कि दूध और शक्कर की तरफ मिल करके आगे बढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ मानवाधिकारों में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो हम सीना तान कर दुनिया के मंचों पर खड़े हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, अपना बहुमूल्य समय आवाज वॉइस को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।